बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। हज़रात मोहतरम, आज की ये मजलिस ज़िक्र व दुआ हमारी एक इस्लामिक बहन के दुनिया से रुखसत हो जाने और उनके इसाले सवाब के लिए मुनाकिद की गई है। तो मुसलमान को जब भी कोई खैर का मौका मिलता है तो उसे उसमें से अपनी ज़िंदगी की बहलाई, अपनी ज़िंदगी की इस्लाह और दीन इस्लाम के लिए अपनी इबादात के अंदर, अहकाम के अंदर, मामलात के अंदर, फ़राइज़ और वाजिबात के अंदर जो अल्लाह ताला ने एक मुसलमान के ज़िम्मा लगाए हैं, इन मामलात से इंसान को कुछ न कुछ सबक ज़रूर सीखना चाहिए। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं इसमें आजकल दौलत की दौड़ है और कारोबार की रेल पैल है, तरक्की की तरफ इंसान गामज़न है और ये दुनिया की जो चमक है और दुनिया की जो जाज़बियत है जो इंसान को अपनी तरफ खींचती है, सम टाइम बंदा उसमें इतना मशगूल हो जाता है, इतना मसरूफ़ हो जाता है कि उसी का होके रह जाता, दुनिया का ही होके रह जाता है। वो अपनी आखिरत को भूल जाता है और जो अल्लाह ताला ने उसके ज़िम्मा कुछ ज़िम्मेदारियाँ दीनी अमूर के इबादात की सूरत में, अहकाम की सूरत में और फ़राइज़ और वाजिबात की सूरत में लगाई हैं, वो उनको भी भूल जाता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की रहनुमाई फरमाई है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सहाबा इकराम की तरबियत फरमाई ना, वो इस तरह फरमाई कि सहाबा इकराम के सामने कुछ सहाबा वो थे कि जिन्हें अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा था, कुछ वो थे जिन्हें अल्लाह ताला ने कारोबार से नवाजा था, कुछ वो थे कि जिन्हें अल्लाह ताला ने जो है वो बड़ी जायदादें और ज़मीनें अता फरमाई थी। लेकिन हर एक सहाबी सब कुछ होने के बावजूद उनका जो दिल था, उनका जो फ़िक्र था, उनका जो ख़याल था, वो इसमें था कि हमें अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदगी गुजारने का किस तरह तरीका बता रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा ज़िंदगी को, आपकी सीरत को एग्जाम्पल बनाया है। और यही वजह है कि एक मौका पर जब कुफ़ार ने देखा कि इस्लाम बढ़ रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग के लिए जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से ऐलान नबूवत किया, तो कुफ़ार की एक मजलिस लगी। बड़े बड़े जो रुआसाए कुरैश थे, कुफ़ार मक्का थे, तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऑफ़र्स की। उनसे कहा जी कि अगर आप मक्के की जिस तरह की जायदाद, दौलत, माल चाहते हैं हम उसका इंतज़ाम कर लेते हैं। अगर आप ये चाहें कि मक्के के अंदर जो किसी हसीन और जमील खातून के साथ आपकी शादी करा दी जाए और आपको ज़िंदगी की सारी आसाइशें दे दी जाएं, तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा एक मुतालबा है कि आप ये जो दीन की तबलीग कर रहे हैं, ये जो लोगों को तौहीद की तरफ बुला रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ बुला रहे हैं, आप जो है वो इसको छोड़ दें। तो उसके जवाब में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम मेरे दाएं हाथ पर चाँद और बाएं हाथ पर सूरज, यानी क्या मतलब कि अगर पूरी दुनिया भी तुम मेरे नाम कर दो तो फिर भी मैं जो हक़ बयान करने से जो है वो नहीं रखूँगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम फ़ुरक़ान मजीद के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को एग्जाम्पल बनाया। तो मैंने आपके सामने जो तलावत की है कुरान की आयत है, उसमें अल्लाह ताला, ये सूरत नूर की आयत नंबर 37 है, उसमें अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत पाने वाले सहाबा इकराम का अंदाज़ ज़िंदगी बयान फरमाया। अल्लाह फरमाता है कि रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन। फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में से कुछ ऐसे रिजाल हैं, कुछ ऐसे अशख़ास हैं जिनको मेरे मुस्तफ़ा ने उनके दिल को, उनकी रूह को और उनको बाहर और अंदर से ऐसा पाक कर दिया है कि दुनिया की कोई लालच उनके दिल के अंदर नहीं है। यही वजह है कि जब हज़रत खदीजतुल कुबरा ईमान लेकर आईं
تو مکے کی سب سے بڑی تاجر تھی. یہ جتنی بھی ہماری اسلامک بہنیں اس وقت میرا پیغام سن رہی ہیں وہ یاد رکھیں کہ اسلام لانے میں سب سے پہل نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کی ہے. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ مکے کی تاجرہ تھیں. آپ کی تجارت مختلف شہروں کے اندر پھیلی ہوئی تھی، لیکن اپنا سارے کا سارا مال اسلام کے لیے رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا. سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے اور سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حتیٰ کہ ان کے اس اخلاص کو دیکھ کر پوچھا کہ ابوبکر گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو تجارت بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار بھی کرتے ہیں. ان کا کاروبار شہروں کے اندر، سوسائٹی کے اندر، علاقوں کے اندر دور دراز تک ان کا کاروبار پھیلا ہوا ہے. انہوں نے نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں، آگے ان کے خدام موجود ہیں جو ان کے کاروبار کو سنبھال رہے ہیں، اور ان کے کاروبار کے چرچے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا دل دیا ہے کہ کاروبار بھی چلتا ہے لیکن کبھی دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا، دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوا، زبان اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوئی. دنیا کی لمبی لمبی امیدوں کے اندر آ کر انہوں نے جو ہے وہ آخرت کو نہیں بلایا. تو یہ آیت بیان کرنے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی ایک کرائٹیریا ہے، ایک دائرہ ہے. اتنی لمبی امیدیں بندہ نہ رکھے کہ دین بھی بھول جائے، دنیا کے اندر اتنا کھو جائے کہ بالکل اسی دنیا کا ہو کر رہ جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، علماء اور محدثین نے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ لمبی امیدیں یہ بھی نفسیاتی بیماری میں سے ایک بیماری ہے. لمبے لمبے منصوبے بنا لینا، ابھی میں یہ کروں گا، اس کے بعد 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 یہ کروں گا، لیکن یہ بھی پتہ ہے کہ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس لمحے ختم ہو جائے. تو دنیا کی امیدوں کے اندر اور دنیا کی مصروفیات کے اندر بندہ جب دین کو بھول جائے تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. بدبختی کی علامت کا کیا مطلب کہ 4 چیزیں انتہائی نقصان دہ ہیں جو انسان کے لیے بدبختی کا سبب بنتی ہیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 چیزوں کی نشاندہی فرمائی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. ان میں سے سب سے پہلی علامت کیا ہے کہ انسان کی آنکھوں کا خشک ہو جانا. کیا مطلب؟ کہ انسان کا دل اتنا سخت ہو جائے کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے. جو لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اقتدار اور اختیار دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں اور تقریباً 12 سال کے قریب آپ کا دور حکومت ہے. تو حضرت فاروق اعظم دیکھیں خلفائے راشدین میں سے ہیں اور 24 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں. ایران تک اور افریقہ کے سارا تک ان کی حکومت تھی، ان کا کنٹرول تھا. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا تھا، لیکن خوف خدا اور خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ اہل سیر نے اور مفسرین نے لکھا کہ حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے اس طرح آنسو چلتے رہتے تھے کہ آپ کی یہاں یہ جو بائیں والی آنکھ تھی، اس آنکھ پر آنسو کی وجہ سے ایک نالی بن گئی تھی، ایک جو ہے وہ نالی بن گئی تھی اور وہ نشان پڑ گیا تھا ہر وقت جو ہے وہ خوف خدا کی وجہ سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آنکھوں کا خشک ہو جانا یہ بدبختی کی علامت ہے. اس لیے اس میں پیغام کیا ہے؟ اس میں پیغام یہ ہے کہ جب بھی انسان کے خوف خدا، استغفار، اپنے گناہوں کو یاد کرے تو کم از کم کچھ لمحے کے لیے وہ ندامت کا اظہار کرے، شرمندگی کا اظہار کرے کہ اللہ نے مجھے اس لیے تو نہیں پیدا کیا تھا کہ میں گناہ کروں، اللہ نے مجھے اس لیے تو نہیں پیدا کیا تھا کہ میں دین کو چھوڑ دوں اور دنیا کے اندر اتنا مشغول ہو جاؤں کہ مجھے نمازوں کی پرواہ نہیں، مجھ پہ اللہ نے جو احکامات کو فرض کیے ہیں ان کی پرواہ نہیں، جو اللہ نے میرے ذمہ داریاں لگائی ہیں ان کی پرواہ نہیں. تو فرمایا کہ دوسری چیز کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری چیز ہے جو انسان کی بدبختی کا سبب بنتی ہے، وہ اس کے دل کی سختی ہے. دل جب سخت ہو جائے
تو فرمایا پھر انسان میں خیر اور شر کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے دل کو خوف خدا کی وجہ سے نرم رکھیں تاکہ انسان گناہ سے بچ سکے اور تقوی کا نور اس کے اندر آ سکے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ لمبی لمبی امیدیں رکھنا اور دنیا کے اندر اتنا کھو جانا کہ دین کو بھول جانا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑا، دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کہ مسافر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مسافر ہوتا ہے، اور یا راستہ عبور کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کہ انسان کو ہر لمحہ اپنی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو وہ جو بندہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، وہ کسی بھی حال کے اندر ہو، اللہ رب العالمین جو ہے وہ چاہے وہ کاروبار کے اندر ہو، تجارت کے اندر ہو، دنیا کی اقتدار اور اختیار کے اندر ہو، اس کا دل کبھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اور اللہ کے دین کے احکام پر عمل کے لیے ہمیشہ پابند رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر اتنا کھو جائیں کہ ہم آخرت کو بھول جائیں۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند جو ہے وہ بہت سے کلمات طیبات قرآن کی شریف کی تلاوت کریں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها ان حقہ العظیم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ یا اللہ جتنے جملہ کلمات طیبات پڑھے گئے ہیں، اجتماعی قرآن خوانی کی گئی ہے، اوراد و وظائف صورتیں قرآن کریم جو تلاوت کی گئی ہے، جو مختلف احباب کی جانب سے مسجد کی خدمت کی گئی ہے، اس پورے مجلس ذکر و دعا کا اہتمام اور انصرام کیا گیا ہے، اللہ ان تمام حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص اللہ ان تمام کلمات طیبات، اس پورے اہتمام و انصرام، پوری قرآن خوانی اور پورے ذکر و دعا اور تسبیحات اور تحلیلات اور صدقہ ہائے جاریہ کا ثواب بیش از بیش کر کے چودھری محمد اقبال صاحب کی اہلیہ مرحومہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نبی پاک کی شفاعت کبریٰ عطا فرما۔ بتقاضۂ بشریت ان سے دنیا میں جتنی بھی لغزشیں، کوتاہیاں، گناہ دانستہ نادانستہ، عمدن خطاً، ظاہر اور مستور سرزد ہوئے ہیں، اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما۔ قبر کے حساب و کتاب میں آسانی عطا فرما، قبر میں دیدار مصطفیٰ، حشر میں شفاعت مصطفیٰ، اور جنت میں امہات المؤمنین اور خاتون جنت کا پڑوس نصیب فرما۔ اس مجلس ذکر و دعا میں جتنے خواتین و احباب موجود ہیں، ہم سب کے جتنے مرحومین ہیں، اللہ ان تمام کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سب کے درجات کو بلند فرما، اسلام پر زندگی اور ایمان کامل پر خاتمہ ہم سب کا مقدر فرما۔ ہمارے گناہوں، خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں اظہر حسین صاحب، ان کی ہمشیرہ پاکستان میں فوت ہوئی ہیں، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما، دنیا کی زندگی میں اتباع اور اطاعت مصطفیٰ نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ کی جو دولت سے مالا مال فرما۔ صاحب خانہ کے گھر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی
عزیز و اقارب اور اکابرین مرد و خواتین اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔